गुड मॉर्निंग, सलाम, सुबह बखैर, नमस्ते। तारिक फ़तह साहब, ये वीडियो आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आपका कोई ना कोई चाहने वाला इस वीडियो को आप तक पहुँचा देगा। बात यह कि बहुत अरसे से मैं आपकी वीडियोस देख रहा हूँ और आपके ख़यालात सुन रहा हूँ, लेकिन आज मेरा ख़्याल है कि मुझे कुछ इख्तिलाफ़ करना चाहिए और अपना इख्तिलाफ़ आपको बताना चाहिए, और उन लोगों को भी जो आपसे मुत्तफ़िक़ हैं और जिनको आप मिसगाइड करते हैं। ख़ास तौर पे इंडियंस की बड़ी तादाद जो है बड़े सादा से लोग हैं, उनको कोई भी चालाक आदमी मिसगाइड कर सकता है। तो चलें जी, इब्तिदा करते हैं। पहली बात तो ये कि आप इस्लाम के बड़े ख़िलाफ़ हैं। तो भाई बड़ी सीधी सी बात है, इस्लाम अगर इतना बुरा मज़हब है, आप कनाडा में रहते हैं, कोई और मज़हब इख्तियार कर लें, ये कानून के मुताबिक कोई जुर्म नहीं है कनाडा में। तो जो मज़हब आपको अच्छा लगता है उसे इख्तियार कर लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अब बात करते हैं जी शरीयत पे कि जी शरई कानून गलत है और शरई कानून के मुताबिक। ये क्लिप आपका मौजूद है, लेकिन मैं लगा नहीं रहा हूँ अपनी वीडियो में भी। उसकी वजह है कि मैं अपनी वीडियो को लंबा करना नहीं चाहता हूँ। आप कहते हैं जी शरई कानून के मुताबिक जिसको चाहो कत्ल करो और पैसे दे के जान छुड़ाओ। हालांकि आपको मालूम है कि शरई कानून के लिहाज से कातिल को माफ़ करने का इख्तियार सिर्फ मकतूल के लवाहिकीन को होता है। वो चाहें तो माफ़ कर दें, चाहें तो ना माफ़ करें, चाहें तो क़सास ले लें। इसका पूरा इख्तियार मकतूल के लवाहिकीन पर है। कातिल अपनी मर्ज़ी से पैसे दे के जान नहीं छुड़ा सकता। लेकिन आप लोगों को मिसगाइड करते हैं ये बात कहकर कि शरई कानून के मुताबिक पैसे दो, जान छुड़ा लो। मकसद यार, कम से कम ऐसा तो ना करें। कुछ तो अखलाक़ी ज़रूरत पैदा करेंगे, पूरी सच्ची बात करें, लोगों को मिसगाइड ना करें। फिर आप बात करते हैं अपने डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर कि जाकिर नाइक ने जितने हवाले दिए वो सब गलत हैं। भाई जाकिर नाइक ने हवाले दिए किसी पारे के, किसी सूरत के, तो आप बताइए फिर। आप तो लिखारी भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, दानिश्वर भी हैं, और पता नहीं क्या क्या खुद साख्ता टाइटल आपके पास हैं। बताएं फिर कि ये जो इसने बात कही है, पारा नंबर और सूरा नंबर, ये गलत है, असल में ये है। आपने ऐसा कभी नहीं किया, आपने सिर्फ इल्ज़ाम लगा दिया कि जो ये हवाले दे रहा है ये गलत है। तो ये खाली इल्ज़ाम लगाने का काम तो पूरे पाकिस्तान में लोग एक दूसरे पे करते हैं। ये कोई बात ना हो, ये इस तरीके से बात नहीं हो सकती है। आप या तो हवाला दें कि भाई ये जो इसने बात कही है, पारा नंबर सूरा नंबर, ये सब गलत है। इस तरह किसी पे इल्ज़ाम लगाना बेकार है। चलें अब आगे बढ़ते हैं जी। उर्दू ज़ुबान के ख़िलाफ़ आप बहुत जहर उगलते हैं। उर्दू नहीं बोलना चाहिए, उर्दू हमारी ज़ुबान नहीं है, ये है वो, बड़ी बातें करते हैं। ओ भाई, उर्दू ज़ुबान आपकी ज़िंदगी से निकल जाए ना तो कुछ भी नहीं बचता है, बाकी पीछे कुछ भी नहीं है। आपकी जो आज शोहरत है ना पूरे इंडिया और पाकिस्तान में, वो उर्दू ज़ुबान की वजह से। अगर उर्दू ज़ुबान किसी बादशाह ने नहीं फैलाई, ये अवामी ज़ुबान है। शुरू हुई थी निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो के ज़माने से, क्योंकि उनके पास हर ज़ुबान बोलने वाले लोग आते थे। तो वहाँ एक ऐसी ज़ुबान की ज़रूरत थी जो हर ज़ुबान बोलने वाला बआसानी समझ सके, और इस तरह उर्दू की इब्तिदा हुई और उर्दू का जन्म हुआ। इसीलिए इसमें हर ज़ुबान के अल्फाज भी शामिल हैं, और ये वाहिद ज़ुबान है जो पूरे साउथ एशिया में बोली और समझी जाती है। पाकिस्तान बन गया, यहाँ भी डाइवर्सिटी थी, पाकिस्तान में भी 8 बड़ी ज़ुबानें बोली जाती हैं। उर्दू को हमने अडॉप्ट कर लिया कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान होगी, क्योंकि जो तहरीक पाकिस्तान थी उसमें उर्दू ज़ुबान ने ही पूरा किरदार अदा किया था, इंग्लिश ने नहीं किया था। इंग्लिश समझने वाले आज भी कितने हैं पाकिस्तान में या इंडिया में, ये बात आप बेहतर जानते हैं। तो एक उर्दू ज़ुबान हमारी ज़ुबान हो गई, हमें इस बात पे फ़ख्र है। लोग इलाकाई ज़ुबानें भी बोलते हैं, दूसरी ज़ुबानों में, पंजाब में भी सब लोग पंजाबी में बात करते हैं, पंजाबी ज़ुबान पे टीवी प्रोग्राम भी होते हैं। लेकिन जहाँ उर्दू की ज़रूरत होती है उर्दू बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि सबने अपनी अपनी ज़ुबानें छोड़ दी हैं। आज भी लोग सिंधी बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, पश्तो बोलते हैं, पढ़ते हैं, फिल्में बनती हैं, ड्रामे होते हैं। इलाकाई ज़ुबानों में सब कुछ होता है, लेकिन उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है। उसकी वजह ये कि हमें एक ज़ुबान चाहिए आपस में बातचीत करने के लिए। अगर सब अपनी अपनी ज़ुबानें बोलेंगे ना तो कोई किसी की नहीं समझेगा। और अगर आपके अंदर वाकई, मैं हैरान होता हूँ कि कोई ज़ुबान कोई अच्छी बुरी तो नहीं होती ना, ज़ुबान तो सिर्फ एक ज़रिया होती है राब्ते का।
آپ اردو سے اتنی نفرت کرتے ہیں بھائی، خدا کو مانو اگر آپ کے اندر ذرا سی بھی ایک غیرت ہے، اخلاقی ضرورت ہے، تو اعلان کریں آپ کہ آج سے میں اردو کا ایک لفظ نہیں بولوں گا، مجھ سے بات کرنا ہے کسی اور زبان میں کرو، میں آپ کو سلوٹ کروں گا اور مان جاؤں گا کہ آپ واقعی ایک غیرت مند آدمی ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ آپ اردو زبان کی گالیاں دیتے ہیں، اردو زبان کی برائی کرتے ہیں، اور اردو زبان کی برائی بھی اسی زبان میں کرتے ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے، گالیاں اردو زبان کو دے رہے ہیں اور اردو میں ہی دے رہے ہیں۔ بھائی بند کر دو اردو بولنا۔ آپ نے انگلش صحافت کی، انگلش میں پروگرام کیے کینیڈا میں، 2 گھر چھوڑ کے آپ کو آپ کے محلے میں کوئی نہیں جانتا۔ یہ اوقات ہے آپ کی صحافت کی اور آپ کی دانشوری کی۔ یہ اردو زبان کی وجہ سے اور پوری پاکستان اور انڈیا میں لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ کی شہرت اسی زبان کی وجہ سے، اسی زبان کا آپ کھا رہے ہیں اور اسی کو گالیاں دے رہے ہیں۔ یار یہ بڑی عجیب بات ہے، اس بات پہ مجھے حیرت ہوتی۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بقول آپ کے کہ پاکستان اور انڈیا کے سارے مسائل اردو بولنے والوں کی وجہ سے ہیں، انہوں نے پاکستان بنایا اور انہوں نے پاکستان کے اندر بھی سارے مسائل۔ چلو ٹھیک ہے، فور دا سیک آف آرگومنٹ آپ کی بات میں مان لیتا ہوں کہ اردو بولنے والے دنیا کے سب سے برے لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان بنایا، ٹھیک ہے، بات بھی کچھ حد تک ٹھیک ہے کہ اردو جتنی بھی پاکستان کی تحریک چلی تھی وہ ان علاقوں میں چلی تھی جو آج پاکستان کا حصہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ان علاقوں میں یہ اردو بولنے والے ہی تھے جنہوں نے وہ تحریک پاکستان میں حصہ لیا اور اس کو چلایا اور پھر پاکستان بنا اور یہ پاکستان آ گئے۔ پاکستان میں ان کی حکومت کہاں رہی، کب رہی؟ پچھلے 50 سالوں میں صرف ایک اردو بولنے والا اقتدار میں آیا، وہ تھا مشرف۔ پچھلے 50 سالوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ مشرف کے دور میں اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی معیشت بہترین تھی پچھلے 70 سالوں میں، جب سے پاکستان بنا ہے اس سے اب تک۔ تو اردو بولنے والوں کو تو حکومت کبھی ملی نہیں، صرف ایک آدمی فرد واحد کبھی اقتدار میں آیا پچھلے 50 سالوں میں، تو اس نے سب سے بہتر حکومت چلائی، سب سے بہتر مینجمنٹ اس نے کی، وہ اردو بولنے والا تھا، ابھی بھی ہے۔ گالیاں آپ اردو بولنے والوں کو دیتے ہیں، اردو بولنے والوں کی تعداد صرف 10% ہے، تو ان کی وجہ سے مسائل کیسے ہو گئے پاکستان کے؟ پاکستان پہ انہوں نے کبھی حکومت نہیں کی اردو بولنے والوں نے، صرف سندھ کے شہری علاقوں میں ان کی آبادیاں ہیں اور اس کی بھی انہیں کبھی حکومت نہیں ملی، تو پاکستان کے مسائل کے ذمہ دار وہ کیسے ہو گئے؟ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مقصد پاکستان کے سارے مسائل کے ذمہ دار ہوئے، تو بھائی اردو بولنے والے جن شہری علاقوں میں رہتے ہیں ان کو نکال دو پاکستان سے، ان کو پورے وہ حصے کو ہی پاکستان سے علیحدہ کر لو، دیکھ لینا آپ کی اوقات کیا ہے، پتہ چل جائے گا۔ میں حیران ہوتا ہوں، نفرت، تنگ نظری، تعصب کتنا آپ کے اندر بھرا ہوا ہے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں کہ انڈین مسلمانوں کی طرف بات کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں انڈیا کے سارے مسائل کی وجہ انڈیا کے مسلمان ہیں؟ نو بھائی، یہ بتاؤ، جو دلت ہیں، جو اچھوت ہیں، ان کو کون مار رہا ہے؟ کیا مسلمان مار رہے ہیں ان کو؟ کیا سکھ مار رہے ہیں ان کو؟ انڈین عیسائی مار رہے ہیں؟ کون سی قوم ہے جو ان اچھوتوں کو مارتی ہے، ان دلتوں پہ ظلم کرتی ہے؟ ہندو ہے نا، مسلمان تو کوئی نہیں مارتا دلتوں کو یا اچھوتوں کو۔ کبھی اس پہ آپ نے آواز اٹھائی کہ یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ ایک انسان جو کہ اس دھرتی پہ پیدا ہوا ہے اس کو برابر کا شہری کوئی تسلیم نہیں کرتا انڈیا میں، اس کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اچھوت ہے، وہ دلت ہے۔ مقصد یہ شرم کی بات ہے، انسانی حقوق کی کتنی بڑی خلاف ورزی ہے، اور آپ انسانی حقوق کا آپ نے جھنڈا اٹھا رکھا ہے، کبھی اس بات پہ آپ نے آواز اٹھائی ہے؟ کبھی نہیں اٹھائی۔ آپ کے خیال میں سارے مسائل کی وجہ مسلمان ہیں، اور آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہندو انتہا پسند اپنے جلسوں میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو قتل کیا جائے، سب مسلمانوں کو قتل کر دو، جو ہندو بنتا ہے اس کو چھوڑ دو، جو ہندو نہیں بنتا اس کو قتل کرو۔ سکھوں کے خلاف وہ تقریریں کر رہے ہیں، انڈین کرسچنز کو وہ مارنا چاہتے ہیں، بلکہ ایک چرچ جلا بھی دیے۔ بھائی میرے یہ بتاؤ، یہ آپ کو نظر نہیں آتا یہ کیا مسلمان کر رہے ہیں؟ اور
اس جلتی پہ آپ جیسے لوگوں نے خوب تیل ڈالا اچھی طرح. اب انڈیا جا رہا ہے سول وار کی طرف. انڈیا میں یہ ہوگی خانہ جنگی، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی. حالات یہی بتا رہے ہیں. میری خواہش ہے ایسا نہ ہو، میری دعا ہے ایسا نہ ہو، لیکن ایسا ہوگا کیونکہ آپ جیسے لوگوں نے خوب جلدی پہ تیل ڈالے، خوب تیل ڈالا اچھی طرح، اور اب یہ آگ انڈیا میں لگنے جا رہی ہے، بلکہ لگ تو چکی ہے، اب یہ بڑھے گی، ختم نہیں ہوگی، بڑھے گی. تو بھائی آپ کیسے انڈین ہیں؟ کس قسم کی آپ انڈیا سے حب الوطنی کی بات کرتے ہیں کہ انڈیا کا جو اتنا خوبصورت ایک امیج تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، سب سے بڑا سیکولر ملک ہے، اور ایک ایسا ملک ہے جس میں دنیا میں سب سے زیادہ ڈائیورسٹی ہے، ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں. اب یہ جو آگ لگے گی نا آپس میں، یہ مختلف مذہب اور قوم کی بنیاد پہ لوگ آپس میں لڑیں گے، یہ انڈیا کے صرف امیج کو نہیں توڑے گی، یہ انڈیا کو توڑ دے گی. یہ بات میری یاد رکھیے گا. یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس وقت ریکارڈ رہے گی، اور آپ یاد رکھیے گا. آپ کہتے ہیں آپ انڈین ہیں، بھائی آپ کا ایجنڈا انڈیا کے خلاف جا رہا ہے. اب یا تو آپ نادان دوست ہیں، یا پھر انڈیا کے خلاف کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. کون ہے مجھے نہیں پتا، لیکن آپ انڈیا کے خلاف جا رہے ہیں. اس طرح کی جو آپ نے تعصب کی آگ بھڑکا رہے ہیں نا، آپ جیسے لوگ، آگ تو خیر پہلے بھی لگی ہوئی تھی، لیکن آپ لوگوں نے اس کو بڑھاوا دیا ہے. اب ہونے کیا جا رہا ہے، انڈیا میں یہ سب آپس میں لڑیں گے، اور اس کا نقصان نہ تو چین کو ہوگا، نہ پاکستان کو ہوگا، نہ بنگلہ دیش کو، نہ کسی اور ملک کو. اس کا نقصان صرف انڈیا کو ہوگا. کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے ذرا بھی؟ کیا آپ کو خیال ہے ذرا بھی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر آپ بات کرتے بین المذاہب ہم آہنگی کی، ڈائلاگ کی، بھائی چارے کی، تو ہر طرح کے لوگ انڈیا اور پاکستان سے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے. لیکن آپ نے بات کی ہے فساد کی، اور اس میں آپ کامیاب بھی رہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. فساد آپ نے خوب پھیلایا اچھی طرح. اور میں حیران اس انڈین میڈیا پہ ہوتا ہوں جس میں کتنے مسخرے انڈین میڈیا میں چھائے ہوئے ہیں کہ وہ صرف ریٹنگ کی دوڑ میں ہر وہ بات دکھانا چاہتے ہیں جس سے ان کی ریٹنگ بڑھے. ان کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ جو کچھ وہ الیکٹرانک میڈیا پہ، ٹیلی ویژن پہ دکھا رہے ہیں، اس کا نتیجہ معاشرے پہ کیا پڑ رہا ہے، معاشرے پہ اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے، اور جو کچھ وہ دکھا رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال بھی دے دیتا ہوں کہ کس قسم کے مسخرے انڈین میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں. ابھینندن پاکستان میں پکڑا گیا، وہ اس سے تفتیش کر رہے تھے، مختلف سوالات پوچھ رہے تھے فیملی کے بارے میں، گھر کا پتہ. اس نے کہا کہ مجھے یہ باتیں بتانے کی اجازت نہیں ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا. جو ایک پیشہ ور سولجر کو کہنا چاہیے وہ اس نے بات کہی. یوٹیوب پہ وہ ویڈیو آ گئی کہ وہ یہ بات کر رہا ہے، اپنے جو لوگ ان سے سوال پوچھ رہے ہیں ان سے اس نے یہ بات کہی کہ میں یہ باتیں آپ کو نہیں بتا سکتا. وہ اپنے گھر کا پتہ اور فیملی کی معلومات نہیں دینا چاہتا، اس سے انکار کر رہا ہے. اور یہ انڈین میڈیا، یہ سارے مسخرے، ان پروفیشنل، یہ ٹی وی کیمرہ اس کے گھر کے آگے لگائے کھڑے ہیں، اس کے گھر کو دکھا رہے ہیں، اس کی فیملی کو دکھا رہے ہیں پورے نیشنل ٹی وی پہ. مقصد ان کا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہے، کوئی پروفیشنلزم ہے، کوئی یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ یہ دکھا رہے ہیں اس کا اثر کیا ہو رہا ہے. اور اگر میں انڈین میڈیا سے بات کہتا ہوں کہ اگر انڈین میڈیا میں کوئی بھی ایسا آدمی موجود ہے جس کو انڈیا کی محبت ہے، جو اپنی ریٹنگ کے بجائے انڈیا کی محبت جو چاہتا ہے، جس کے اندر پیٹریاٹزم ہے، وہ آپ جیسے لوگوں کا بائیکاٹ کرے گا. جتنے بھی انتہا پسند ہیں آپ سمیت ان سب کا وہ بائیکاٹ کرے گا، اور آپ جیسے لوگوں کو بالکل میڈیا میں جگہ نہیں دے گا. کیونکہ آپ جیسے لوگ تو انڈیا کو توڑنے کی راہ پہ چل رہے ہیں. انڈیا میں خانہ جنگی ہوگی تو اس کا نقصان انڈیا کو ہی ہوگا بھائی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور آپ پتہ نہیں آپ لوگ کس قسم کے لوگ ہیں کہ آپ انڈیا میں فساد پھیلا رہے ہیں، اور یہ میڈیا آپ کو دکھا رہا ہے، آپ کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اور آپ ہیں، اور آپ جیسے جتنے بھی انتہا پسند ہیں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، اپنے ہی ملک کے پیچھے پڑے ہیں. پاکستان کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انڈیا توڑنے کے لیے تو آپ جیسے لوگ کافی ہیں.
میرا خیال ہے آج کے لیے یہ کافی ہے، اور آپ کی صحت کے لیے بھی تھوڑا روح افزا پیا کریں، کچھ تھوڑا برف ڈال لیا کریں روح افزا میں، یا کوئی اور دیسی شربت استعمال کریں، آپ کی صحت کے لیے اچھا رہے گا۔ میری باتوں پہ غور کر لیجیے گا۔ اجازت چاہتا